बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे गांव का ये उसूल था कि जब कोई फ़ौत होता हम सब नौजवान मिलकर कब्र खोदा करते थे और हम ये काम फ़ी सबीलिल्लाह यानी रज़ाए इलाही के लिए किया करते थे। एक मर्तबा हम एक कब्र खोद रहे थे कि साइड से कब्र की लहद खुल गई। हम घबरा गए। अचानक इस कब्र की ईंटें नीचे गिर गईं और मैयत ज़ाहिर हो गई। ये एक औरत की कब्र थी जिसको फ़ौत हुए 15 साल हो चुके थे। इसका कफन तक सलामत था। जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरी बीवी थी। कब्र खोदने वाले साथियों ने मुझसे पूछा कि तेरी बीवी को ये मकाम कैसे मिला, तो मजबूरन मुझे दिल दहला देने वाला वो राज फाश करना पड़ा जो मेरी बीवी सीने में छुपाए फ़ौत हो चुकी थी। वो ये कि हम 3 भाई थे। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और वो अपने घरों में खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं अभी तालीम हासिल कर ही रहा था और शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। वक्त गुज़रता गया और मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। जैसे ही मुझे नौकरी मिली, मेरी माँ ने मेरे सर पर शादी की बात डाल दी। मैंने पहले पहल इनकी बात टाल दी, वो भी कुछ अरसा खामोश रहीं। लेकिन ज़्यादा दिन ना गुजरे कि उन्होंने दोबारा ज़ोर देना शुरू कर दिया। अब तो तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी है, तुम्हारे भाइयों के बच्चे हो गए हैं, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने फिर कहा, अम्मा अभी नहीं, मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ और जब तक मेरा बिज़नेस अच्छे से ना चलने लगे मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा, बेटा अच्छी भली तुम्हारी नौकरी है, शादी कर लो, बाद में बिज़नेस शुरू कर लेना। मैं तुम्हारी शादी करके फारिग हो जाऊँगी, फिर जो चाहे करते रहना। मैंने एक बार फिर इन्हें टाल दिया और बहानेबाजी करते हुए कहा, नहीं अम्मा, पहले बिज़नेस। कुछ ही अरसे में मैंने वाकई अपना बिज़नेस शुरू कर दिया था ताकि माँ को लगे मैं मसरूफ़ हूँ और शादी का वक्त नहीं। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद जब बिज़नेस मुस्तहकम हो गया तो माँ ने मेरी ना सुनी। फिर एक दिन बग़ैर मुझसे पूछे उन्होंने एक लड़की तलाश की और शादी तय कर दी। ये ख़बर मेरे लिए धचके से कम ना थी। मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया। हर वक्त यही सोचता रहता कि माँ को कैसे समझाऊं, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही ना थी। आखिरकार मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। शादी का दिन करीब आ गया। वो दिन भी आन पहुंचा जिस दिन मेरी शादी थी। शादी की तैयारियों का शोर हर तरफ था। दोस्तों और रिश्तेदारों ने घर को रोशनियों से सजा दिया था। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था, जैसे ये सब किसी और के लिए हो रहा हो। दिल पर एक अजीब बोझ था। शादी वाले दिन मैं अपने कमरे में बैठा तैयार हो रहा था, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मैं खामोशी से बैठा था कि मेरा करीबी दोस्त कमरे में आया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, यार क्या बात है? लड़कों को तो शादी का इतना शौक़ होता है, बल्कि वो तो कहते हैं कि इस्लाम में 4 जायज़ हैं, तो हम 4 ही कर लें। लेकिन तुम हो कि बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। क्या कोई मसला है या किसी और को पसंद करते हो? मैंने इसकी तरफ देखा, तल्खी से मुस्कुराया और सर झटक दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही दिल नहीं चाह रहा शादी का। दोस्त को टालते हुए मैं जल्दी से तैयार हो गया। फिर बारात रवाना हुई। हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा सकूत था। दिल में हज़ारों बातें थीं, मगर ज़बान खामोश थी। शादी का ये दिन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने मेरे मुस्तकबिल के बारे में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर दी थीं। वहाँ जाकर सारी रस्में खुश असलूबी से मुकम्मल हो गई, लेकिन दिल अभी भी बेसकून था। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, वहाँ की रस्में भी अंजाम दे दी गई थीं और दुल्हन को मेरे कमरे में पहुँचा दिया गया। कुछ देर के बाद मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दुल्हन घूंघट निकाले मेरे इंतज़ार में खामोश बैठी हुई थी। यूं खामोश बैठा देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि कमरे से भाग जाओ। लेकिन हिम्मत करके मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, इसके करीब जाकर सलाम किया और इसके सामने बैठ गया।
जब मैंने इसका घूंघट उठाया तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं बेखुद हो गया। इसके चेहरे पर भला की मासूमियत छाई हुई थी। इसको देखकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, जैसे मेरे अंदर कोई तूफ़ान बपा हो। मैं सोचने लगा कि ये लड़की न जाने कितने ख्वाब लेकर इस घर में आई होगी, कितनी उम्मीदें इसके दिल में होंगी। लेकिन ये तमाम ख्वाब एक लम्हे में रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, जब इसे मेरी हकीकत का इल्म होगा। मेरा दिल बोझल होने लगा। मैंने खुद से कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को धोखे में नहीं रख सकता। इसे हर हाल में ये बताना होगा कि मैं कौन हूँ और मुझ में क्या कमी है। ये सब सोचते हुए मेरा इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत बेचैन था और समझ नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करूं। वो मेरी खामोशी को भांप गई थी। जब इसने मुझे मुसलसल चुप और अपनी तरफ घूरते हुए पाया तो डरते डरते अपनी नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, क्या बात है? क्या आप इस शादी से खुश नहीं, या फिर मेरे घर वालों से कोई गलती हो गई है? इसके सवाल में खौफ और बेयकीनी झलक रही थी। मेरे चेहरे के तासुरात और ख़ामोशी से वो यही नतीजा अख़ज़ कर पाई थी कि शायद इसके या इसके घर वालों की कोई ख़ता हुई है। मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही इसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। इसके चेहरे पर गहरी परेशानी और खौफ के आसार नुमायाँ हो गए थे, जैसे वो अंदाज़ा लगा रही थी कि मैं कौन सी संगीन बात करने वाला था। और वो परेशानी में बोली, क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? इसके लहजे में बेचैनी वाज़ा थी। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा, फिर इसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरी बात गौर से सुनना, और जो भी तुम्हारा फ़ैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। मैं तुम पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालूँगा और ना ही तुम्हें मजबूर करूँगा कि तुम मेरे साथ रहो। ये सुनकर इसकी परेशानी और बढ़ गई। वो बेचैनी से बोली, जो भी बात है जल्दी बताएं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने आहिस्ता से बात शुरू की और कहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मेरे घर वालों ने ये शादी ज़बरदस्ती करवाई है। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे का रंग बदलने लगा। मैं इतना कहकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वो झिझकते हुए बोली, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात कुछ और है। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे मज़ीद कुछ सुनने की अहमियत ना रखती हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं शादी के काबिल ही नहीं था। मैं रुक कर इसकी तरफ देखने लगी, फिर लरजते लहजे में बोला, मैं एक नामुकम्मल इंसान हूँ। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता एक शौहर अपनी बीवी को जो देता है। ये बात मेरे घर में किसी को भी नहीं पता थी, ना मैंने कभी किसी को बताया। मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं शादी नहीं करूँगा और अपनी ज़िंदगी तन्हा गुजारूँगा। लेकिन पिछले 5 साल से मैं अपने घर वालों को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, मसरूफ़ हूँ। इसी दौरान मेरी अम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी। मेरे लहजे में अफ़सोस और पछतावा झलक रहा था। मैंने कहा, जब मुझे ये ख़बर मिली तो मेरे दिल पर एक बोझ सा आ गया। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, आप इन लोगों को किसी मुनासिब बहाने से मना कर दें। लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा, अब तो मैं तारीख देकर आ चुकी हूँ, मैं अपनी ज़बान से नहीं मुकरूँगी, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। ये सब सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था, जिससे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ। मैं किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने का सोच भी नहीं सकता हूँ, ना ही कभी सोचा था। लेकिन घर वालों के आगे मेरी नहीं चली और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। इतना कहकर मैं चुप कर गया। मेरी नज़रें नीचे झुकी हुई थीं और मैं इसके रद्द अमल का इंतज़ार कर रहा था। वो कुछ देर तक खामोश रही, शायद मेरे अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए इसे मज़ीद कहा, देखो, जो भी तुम्हारा फ़ैसला होगा मुझे मंज़ूर होगा। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूँगा। अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे के साथ घर वालों के सामने झगड़ने का ड्रामा कर सकते हैं। हम रोज़ बरोज़ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करेंगे।
ایسے جھگڑا کریں گے کہ گھر والوں کو لگے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم یہ ظاہر کریں گے کہ یہ شادی ہم دونوں کے لیے صرف ایک بوجھ بن چکی ہے، پھر میں نے اسی بہانے تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اپنی زندگی کسی اور انسان کے ساتھ نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو، جو تمہیں خوش رکھ سکے، جو تمہارے خوابوں کے مطابق ہو، جو تمہیں وہ سب دے سکے جو میں کبھی نہیں دے سکتا، ایک ایسا انسان جو کہ مکمل ہو۔ میرے الفاظ میں خلوص اور افسوس دونوں جھلک رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں تمہیں کسی غلط فیصلے میں الجھانا نہیں چاہتا، یہ تمہاری زندگی ہے اور تمہیں اس پر پورا حق ہے۔ میں یہ سب کہتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، جیسے میرے الفاظ میرے اندر کے دکھ کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ میری باتیں سن کر چپ تھی، شاید سوچ رہی تھی کہ اس مشکل صورتحال کا کیا حل نکالے۔ اس کی خاموشی میں ایک عجب سی گہری سوچ اور بے چینی تھی، اور میں بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پھر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے میری طرف دیکھا، گہری سانس لی اور مدھم آواز میں کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں آپ کا ساتھ لکھا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے اور اس کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، آپ کے ہر دکھ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، اور جو کچھ آپ کی زندگی میں کمی ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دوں گی۔ یہ بات ہمیشہ میرے دل میں دفن رہے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا کوئی عورت واقعی اتنی حوصلہ مند ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی اپنی خوشیوں کو اس طرح قربان کر سکتی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ اس کی باتوں میں ایک عجب سکون تھا، جیسے ہر لفظ میں کوئی تسلی چھپی ہو۔ اس کے چہرے پر مضبوطی اور خلوص کی جھلک دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں کوئی معجزہ دیکھ رہا ہوں۔ میں بالکل بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ایک لڑکی کہہ رہی تھی، جس کے اپنے بھی بہت سے خواب ہوں گے، اپنی امیدیں اور خواہشات ہوں گی۔ میں ابھی بھی اس کی طرف بنا کچھ بولے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری الجھن اور خاموشی بھانپتے ہوئے مسکرانے لگی اور بولی، آپ کو یقین نہیں ہو رہا؟ چلیں کوئی بات نہیں، بہت جلد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں چینج کر لوں، بہت تھک گئی ہوں، آپ بھی چینج کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہ گیا، سوچوں میں گم۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں بار بار گونج رہی تھیں، اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک لڑکی جو اتنے بڑے انکشاف کے بعد بھی اتنی مطمئن اور پرسکون کیسے ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے لوٹی تو مجھے اسی حالت میں بیٹھے پایا۔ وہ میرے قریب آئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے رویے نے میرے دل کو کسی حد تک سکون دیا۔ پھر میں بھی اٹھا اور چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا اور وہ خوشی خوشی ولیمے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر پریشانی یا مایوسی کی کوئی جھلک تک نہیں تھی، جیسے رات کچھ بھی عجیب ہوا ہی نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اور چہرے پر سکون تھا، جو مجھے مسلسل حیرت میں ڈال رہا تھا۔ میری خاموشی گہری ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اتنا بڑا راز جان کر بھی اتنا خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ میں خود کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ خدا کا شکر ادا کروں کہ مجھے ایسی رفیق حیات ملی، یا اپنے رویے پر افسوس۔ میرے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا، اور وہ سب کچھ جان کر بھی مکمل اطمینان کے ساتھ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور میرے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ چلتی رہی۔ اس نے مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ میرا ساتھ پا کر وہ ناخوش ہے۔ اس نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا تھا، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ ہر حال میں، ہر صورتحال میں، ہر طرح سے میرے ساتھ کھڑی تھی۔ کبھی بھی اس نے کوئی بات نہیں جتائی اور نہ ہی کسی کو پتہ چلنے دیا کہ مجھ میں کوئی کمی بھی ہے۔ میں بھی اب مطمئن تھا اور اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی ہر خواہش کو اپنی خواہش جانتا،
کیونکہ جو لڑکی میری زندگی کی خوشیوں کو اپنی زندگی سمجھ کر میرے لیے قربان کر رہی تھی، میرا بھی فرض تھا کہ میں اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دوں، اس کی عزت، وقار اور محبت میں کبھی کمی نہ ہو۔ لیکن جب شادی کو 1 سال گزر گیا تو میری ماں اور گھر والے بار بار اس کے ساتھ بچے کا ذکر کرنے لگے۔ وہ اللہ کی رضا کہہ کر ان سب کی باتوں کو جھٹلا دیتی، لیکن دل میں کچھ نہ بولتی۔ تاہم جب 2 سے 3 سال گزر گئے تو میری ماں نے اسے بانجھ ہونے کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ پھر بھی وہ کچھ نہ بولتی، چپ چاپ میری ماں اور گھر والوں کی باتیں سنتی رہتی۔ میں نے کئی بار اس سے بات کی اور کہا، گھر والوں کو سچائی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ مت کہنا، مجھے وہ 2 باتیں سنا بھی دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ پر سب انگلیاں اٹھیں گی اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا حقیقت ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا، لیکن میری ماں گھر والوں کو باتیں مسلسل جاری رہی تھیں۔ پھر میری ماں نے مجھے دوسری شادی کرنے کا کہا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہاں، اس میں حرج کی ہی بات کیا ہے؟ کیا تمہیں بچوں کی ضرورت نہیں؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری نسل بڑھانے کے لیے کوئی ہو جو تمہیں اولاد دے سکے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اولاد کی خوشی سے محروم رہو؟ ان کی باتیں سن کر میں ہتے سے اکھڑ گیا اور بولا، آج تم نے یہ بات کر لی، لیکن آئندہ مجھ سے کبھی دوسری شادی کا ذکر نہ کرنا۔ میں تو پہلے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے زبردستی کروا دی۔ اب میں دوبارہ بولا، شادی نہیں کروں گا، بس میں نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا، تو کیا ساری زندگی ایسے ہی بیٹھے رہو گے اولاد کے بغیر؟ میں غصے سے بولا، ہاں، بیٹھ جاؤں گا۔ مجھے اولاد نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے ضرورت ہے، بس، لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر تم نے پہلے کی طرح زبردستی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے گھر میں چلا گیا اور غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ میری بیوی نے یہ سب دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، وہ تمہاری ماں ہیں، انہیں دکھ ہوتا ہے جب وہ اپنے دوسرے بیٹوں کے بچے دیکھتی ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ تمہارے بھی بچے ہوں۔ وہ نہیں جانتی کہ اس میں نہ تمہارا کوئی قصور ہے، نہ میرا، اور نہ ہی تمہاری ماں کا۔ تم صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے کسی بھی طور پر سکون نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میری ماں نے میری بیوی کو بہت زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگی، اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کے لیے منا لو۔ لیکن میری بیوی چپ رہتی، کیونکہ وہ کیسے مجھے دوسری شادی کے لیے کہہ سکتی تھی جبکہ وہ ساری حقیقت جانتی تھی۔ وہ ہمیشہ میری ماں کو ٹال دیتی اور کہتی، ٹھیک ہے، میں کہوں گی، لیکن وہ بھی دل ہی دل میں تذبذب کا شکار تھی۔ میری ماں نے میری بیوی پہ سختی بڑھا دی اور مسلسل کہنے لگی، اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، اسے مناؤ کہ وہ شادی کرے، تم تو ہمیں بچے نہیں دے سکتی۔ کم از کم کسی دوسرے سے اولاد ہو جائے گی، اس کا نام آگے بڑھ جائے گا۔ میری بیوی چپ کر کے کمرے میں آ جاتی، لیکن کچھ نہ بولتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ تھا، لیکن وہ خاموش رہ کر سب کی ہی باتیں سہ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ بات میرے لیے بہت دکھ کا باعث بنی۔ میں بہت دن تک اداس رہا، مگر پھر خدا کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، وہ زخم بھر ہی دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی صبر آنا شروع ہو گیا اور میں اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ دن گزرتے رہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا رہتا کہ میری بیوی صبر کب تک چلے گا، وہ کب مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہر دن، ہر لمحہ ایسا لگتا تھا کہ آج وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور اگر آج نہیں تو کل ضرور چلی جائے گی۔ یہ سب سوچتے کبھی کبھی تو میرا دماغ بہت تنگ ہو جاتا، مگر پھر کبھی میں سوچتا کہ جو اتنے عرصے تک نہیں گئی، جو سب کی باتیں تانے سن کر بھی میرے ساتھ رہی، تو وہ اب کیوں مجھے چھوڑ کر جائے گی؟ اب تو وہ تانے دینے والی بھی نہیں رہی، وہ بھی اس دنیا سے چل بسی، وہ اب نہیں چھوڑ کر جائے گی۔ یہی سوچ کر میں خود کو تسلی دے لیتا، لیکن دل میں جو ڈر تھا وہ کبھی بھی مکمل طور پر نکل نہیں سکا۔
پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی بیمار رہنے لگی۔ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ میں اپنے کاموں میں اتنا مگن تھا کہ مجھے اس کی حالت کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ جب بھی گھر آتی ہمیشہ مجھے فریش ہی نظر آتی۔ اس کے چہرے پر کبھی بیماری یا پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے تھے، اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی یہ محسوس ہونے دیا۔ آہستہ آہستہ جب اس کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ نڈھال سی رہنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے کہا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح چیک اپ کیا اور دوا لکھ دی۔ میں اسے لے کر واپس آیا اور اس کا خیال رکھنے لگا، کیونکہ کبھی کبھار وہ دوا کو نظر انداز کر دیتی تھی اور نہیں لیتی تھی۔ میں نے خود کو اس کی دوا کے بارے میں زیادہ محتاط بنا لیا۔ ہر وقت یہی خیال رہتا تھا کہ وہ وقت پر دوا لے تاکہ جلد ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اب تو مجھے اس کی بہت سی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن بھی وہ مجھ سے بات نہ کرے تو اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کے لیے میں ہر ممکن کوشش کرنے لگا تاکہ وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے۔ اس کی جسمانی درد اور تکلیف کے باوجود میں اس کے ساتھ تھا اور اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز، یہ سب کچھ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا، اور میں اس کی تکلیف میں شریک تھا، لیکن اس کی تکلیف کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو چیک کروا لیا، ہر ممکن جگہ جا کر علاج کروایا، لیکن کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے جو میری بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی، اور میری بیوی بھی بہت پریشان تھی کہ کیوں میں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور وہ چارپائی سے لگ کر رہ گئی تھی۔ اب تو اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ کچھ کر سکے، اور میں مسلسل اس پریشانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، کیا آپ ایک بات مانیں گے؟ میں نے اسے کہا، ایک نہیں، میں تمہاری ہزاروں باتیں مانوں گا، تم کہو تو صحیح۔ اس نے ایک مسکراہٹ سے کہا، جب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میرے مرنے کے بعد آپ روز میری قبر پر آنا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گیا اور فوراً بولا، ایسی باتیں مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، تمہارا علاج کراؤں گا۔ وہ ہنسی اور کہا، اب کون سا ڈاکٹر رہ گیا ہے جس کے آپ مجھے پاس لے جانا چاہتے ہیں؟ ہر ڈاکٹر کے پاس تو لے گئے ہو، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، جہاں جہاں کسی نے بتایا آپ مجھے وہاں لے کر گئے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے۔ بس ایک وعدہ کریں کہ آپ مجھے روز میری قبر پر آ کر ملیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ روئیں گے نہیں، بس آپ مجھ سے وعدہ کر لیں کہ آپ روز مجھے ملنے آئیں گے۔ میں نے سر جھکایا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روز تمہاری قبر پر آ کر تم سے ملوں گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی جس نے ہمیشہ میرا ساتھ نبھایا، میری وجہ سے میرے گھر والوں کی باتیں سنی، لوگوں کی باتیں سنی، اس کو میں کیسے دکھ دے سکتا تھا؟ اس کی بیماری نے اس کو بالکل نا امید کر دیا تھا، اور اب اسے یہی لگتا تھا کہ وہ نہیں بچ پائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک دن اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئی اور مجھے اکیلا کر گئی۔ میں اس کی موت سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، لیکن اس سے کیے گئے وعدے کے مطابق میں روز یہاں آتا ہوں اور اس کی قبر پر کچھ دیر بیٹھ کر فاتحہ پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ اس نے میری زندگی میں جتنی بھی محبت بھری، وہ صرف میری خدمت میں ہی نہیں گزاری، اور میرے لیے اتنی تکلیفیں جھیلیں کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں فوتگی ہوئی تو میں بھی قبر کھودنے والوں میں شامل تھا، جہاں ہم قبر کھود رہے تھے، تو اس کے بالکل ساتھ ہی میری بیوی کی قبر تھی۔ قبر کھودتے ہوئے میری بیوی کی قبر کھل گئی، اینٹیں نیچے گر گئیں اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا کفن بالکل سلامت ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ اس کو فوت ہوئے 15 سال بیت چکے تھے۔
اصل میں اللہ نے مجھے یہ دکھانا تھا کہ جس عورت نے تمہاری اتنی خدمت کی ہے اس کا مقام دیکھ لو، خدا نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ آج 15 سال گزر چکے ہیں مگر ابھی تک نہ اس کا کفن میلا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی قبر پر کوئی اور عذر آیا۔ یہ خدا کی طرف سے اس کی خدمت کا انعام تھا۔ یہ سب سن کر ہم سب حیران رہ گئے تھے کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کی تمام برائیوں کے باوجود اس کی خدمت کرتی ہے اور اس کے ساتھ وفا نبھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ نہ صرف اس عورت کا کفن بلکہ اس قبر سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ بے شک وہ ایک جنتی عورت تھی جس نے اپنے شوہر کی تکلیفوں کو برداشت کر کے ایک بہترین مثال قائم کی تھی۔ اس کی وفا، قربانی اور خدمت کو اللہ نے اس دنیا اور آخرت میں اپنی عظمت سے نوازا۔ اس کی قبر پر آج بھی سکون ہے اور اس کی روح میں وہ سرور ہے جس کا اندازہ ہم جیسے انسان نہیں لگا سکتے۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کی تمام مشکلات اور بیماریوں کے باوجود وفا، محبت اور خدمت میں اپنی زندگی گزار دے، اس کی قربانیاں اور دکھوں کو اللہ نے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انعام رکھا ہے، بالکل اس عورت کی طرح جس کی قبر سے آنے والی خوشبو اور اس کا کفن میلا نہ ہوا۔ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت اور وفا اور خدمت کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور اس کی جنت میں مقام عطا کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدمت اور وفا کی طاقت اللہ کے رسول کے حصول کا سب سے بہترین راستہ ہے۔